नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत अल अनआम 94 आयत तक किया था हमने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुख़रिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून फ़ालिक़ुल इस्बाह वजअलल लैला सकनम वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलबत्ता तहक़ीक़ तुम छोड़ आए हो और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके मुतल्लिक़ तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब राब्ते टूट गए और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम ज़ोम करते थे। ये हमने पिछली दफ़ा पढ़ा। बेशक अल्लाह ताला दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वही ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है। ये है सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ से बहकाए जाते हो। ये ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा मैंने आपको पहले भी बताया कि बीज से दरख्त बन जाता है जो ज़िंदा है, लिविंग थिंग है, और अंडे से चूज़ा और फिर मुर्गी से अंडा जिसमें जान नहीं होती। तो इसके अलावा ये कौमों के लिए भी है, कौमें और तहज़ीबें भी बनती हैं और वो भी मर जाती हैं। अल्लाह की मशीयत जब होती है अल्लाह उनको भी ख़त्म कर देता है। उस पर्दा शब को चाक करके सुबह निकालता है, उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया, उसी ने चाँद और सूरज के तुलू और ग़ुरूब का हिसाब मुकर्रर किया। ये सब उसी ज़बरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाज़े हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का ज़रिया बनाया। देखो हमने निशानियाँ खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तू लाख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, कि ये सारी चीज़ें अल्लाह से जोड़ने का बाइस बनती हैं। वही तो है जिसने एक मुतनफ़्फ़िस से तुमको पैदा किया
اور پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور اس کے سونپے جانے کی جگہ بنائی۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ایک آیا یہاں لفظ مستقر اور ایک مستعودہ۔ تو مستقر اور مستعودہ جو ہے یہ قرار سے ہے، مستقر، اور ایسی جائے قرار جہاں انسان ٹھہر سکے۔ اور مستعودہ جو ہے وہ ودیت لفظ جو ہے اس سے بنا ہے، ود آروٹ ہے اس کی، کسی چیز کو عارضی طور پر یعنی تھوڑے دن کے لیے کسی کے پاس رکھ دینا۔ تو یہ ہماری زندگی ایسے ہی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو وہ وہاں ٹھہرتا ہے تھوڑی دیر، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے، ایک یہ ہے۔ پھر دنیا میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو یہاں سے جب جانا پڑتا ہے تو وہ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور تیسری دفعہ کہ قبر سے جب اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی دائمی قرارگاہ جو ہوگی جنت یا دوزخ، پھر اس میں چلا جائے گا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہر قسم کے نباتات اگائی، پھر ہرے بھرے درخت پیدا کیے، کھیت پیدا کیے، اور ان پر تہ بتہ چرے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جب درخت لدے ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، آم کا دیکھ لیں، کینوں کا دیکھ لیں، یہ سٹرس فروٹ سارے ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ آم کا درخت جب اپنے بھرپور جوبن پہ ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو انگور کو دیکھ لیں، گچھے کے گچھے ہوتے ہیں، کھجوروں کو دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ کی سب ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور ان میں پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھا کرو کہ اللہ کی حکمت نظر آئے گی تمہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں ربوبیت تو نظر آتی ہے، رب کی طرف جانے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ قدرت نظر آتی ہے، قادر کی طرف توجہ نہیں۔ تخلیق نظر آتی ہے، خالق کی طرف توجہ نہیں۔ حکمت نظر آتی ہے، حکیم کی طرف غور ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ علم جو ہے وہ کس نے عطا کیا ہوا ہے، کس کی توفیق ہے؟ دیکھیں آپ اور میں، ہم سب اس علیم کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم تو ہمیں پتہ چل گیا، ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، علیم کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور اسی طرح اس کی رحمتیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہمیں اس رحیم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالی۔ حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے سوا رب نہیں، ہر چیز کا خالق، تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ اور ان کے شرک کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک نظر آنے والی چیز، محسوس ہونے والا معبود ہمیں ملے جس کو ہم دیکھ سکیں۔ یہ جو بالغیب ہے اس پہ وہ اتنا مطمئن نہیں ہو پاتے تھے۔ اور کیا کہا گیا کہ اپنے رب کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور تو ضرور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کو بھی احسان کہا گیا۔ دیکھو تمہارے پاس رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ وہ تم پر کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وما علیک الا البلاغ المبین۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو،
اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت روشن کر دیں۔ اب یہاں درستہ کا لفظ آیا، تو درسہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو درس لیتے ہیں نا پڑھنے کو، تو کس طرح یہ لفظ اس میں آیا ہے عربی زبان میں؟ درسہ کا مطلب ہوتا ہے گھسانا اور مٹا دینا، گھسانا۔ تو چونکہ جب بہت زیادہ کوئی پڑھتا ہے تو وہ کاغذ کے اوپر بار بار انگلی پھیرتا ہے، اور انگلی پھیرنے سے وہ صفحہ گھس جاتا ہے، تو اس سے پڑھنے کا مفہوم آیا، بہت زیادہ پڑھنے کا۔ اور اے رسول اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ اس رب کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ یہ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اور یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ کہ ان سے اعراض کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے۔ جب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا تو یہ حکم نہ رہا، بلکہ لڑائی کا حکم ہو۔ پہلے تھا نا درگزر کرو، چھوڑ دو، جیسے مکہ کے پورے ٹینیور میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ آپ کے معبود کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ گالیاں نہ دینا کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ تو یہی چیز اسی طرح سمجھایا گیا کہ جب تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے تو پھر وہ تمہارے رب کے اوپر آئیں گے۔ یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول ان سے کہو معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر ہم ان کو نشانیاں اور معجزات دکھا بھی دیں گے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ یہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزیں ہم ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہ ہوتی کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ لائے بھی، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے پر باتیں اور دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ یہاں آیا زخرف القول، تو زخرف القول ہوتا ہے یعنی زخرف جو استعمال ہوتا ہے لفظ، وہ ملمع کی ہوئی چیز، جھوٹی اور باطل چیز جس پر حق کا رنگ چڑھایا جائے۔ وہ مشرکانہ بدعات جو ہر دور کے جن و انس کے باہم گٹھ جوڑ سے وجود میں آئیں، اور سرداران قریش یہ کرتے تھے، اور وہ تمام چالیں اور تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات جن سے یہ لوگ عوام کو داعی حق کے اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے تھے، کہ یہ جن اور انسان جو ہیں یہ دونوں مل کے بھی تو اس طرح نبیوں کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ نہ ہوتی کہ وہ اگر یہ مشیت ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تمہیں ان کا حال پر چھوڑ دو۔ یعنی رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ وہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس دھوکے کی طرف مائل ہیں،
اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ جو اس میں آیا نا کہ میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے۔ جن و انس کی شیطانی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی تھی کہ کفار مکہ نے یہود و نصارہ میں انہوں نے یہ ایک رائے پیش کی کہ یہود و نصارہ میں علماء بھی ہیں اور وہ کتاب کا علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی شرارت، آپ ان میں سے کسی کو اپنا ثالث بنا لیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس شیطانی چال کا جواب اس میں دیا گیا تھا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور فیصلہ کرنے والا بنا لوں، میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے اور میں کچھ اور ڈھونڈ لوں۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے رسول، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، گمان پر چل رہے ہیں اور قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ ان کا ظن جو ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی تقلید کر رہے ہیں، ان کا گمان یہ ہے۔ بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کی بجائے قیاس اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے، لیکن وہ اور ہی طرف گھومتے رہتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، اس کی تفصیل وہ تمہیں پہلے بتا چکا ہے، آگے بھی آ رہی ہے اور پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو تھا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو یہ کیا کرتے تھے، ان کو بڑی عقیدت تھی کہ جس چیز پر ہمارے معبودوں کا نام لیا جائے گا وہ بالکل ہمارے لیے بہت بابرکت ہوگی، اور اللہ کا نام ساتھ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لے لیتا تھا معبودوں کے ساتھ اللہ کا نام تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اگر صرف اللہ کا نام کسی چیز پر لیا جاتا تھا تو یہ نہیں کھاتے تھے، یہ اس کو بابرکت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس چیز کا ذکر یہاں کیا گیا۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، اور حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کا بدلہ پا کے رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہوگے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں جو گوشت بیچتے ہیں، جب یہ اس طرح کے احکامات نازل ہو گئے تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں کہ نہیں، تو پھر کیا ہمیں اس گوشت کو کھا لینا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کھا لیا کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی تو پاس نہیں ہوتے، ہم بھی ذبح کیا ہوا گوشت لے کے آتے ہیں، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ بکرے کا یا گائے کا، جس کا بھی گوشت ہے، تو ہمیں بھی یعنی یاد رکھنا چاہیے، ذہن سے یہ بات ہمارے نہیں نکلنی چاہیے کہ ہم بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، تو اس میں کیا حرج ہے۔
اور یہاں اسم کا لفظ آیا، اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسم کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چیز جس کی کھٹک تمہارے دل میں ہو اور تمہیں یہ منظور نہ ہو کہ کوئی تمہارے اس عمل سے واقف ہو، یہ دل کے گناہوں کے لیے آیا ہے، چھپے ہوئے دل کے گناہ۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ اعتراضات اٹھائیں اور جھگڑا کریں۔ اس میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کفار مکہ سے کہتے تھے کہ یہ کیسا دین لے کے آ گئے ہیں، یہ دین ہے ان کا؟ یہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، اور جس کو خود چھریوں سے کاٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ حلال ہے، یہ ان کا کیسے دین ہے؟ اس کو تو اللہ نے مارا ہے جانور پہ، طبی موت اگر کوئی مر گیا۔ تو اس طرح ان کو اکساتے تھے، پھر وہ آپ کے ساتھ آ کے بحثیں کرتے تھے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی، اور جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے۔ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کیفیت لوگوں کی ہو رہی تھی، جس کا دل اسلام سے اور ایمان سے خالی ہے وہ مردہ ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ مردہ ہے، چاہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، جانوروں والے سارے کام کرتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جب اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبوت عطا کی گئی اور انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی، تو جو لوگ آپ کے پیروکار تھے وہ موت سے زندگی کی طرف آ رہے تھے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے جس میں ایمان نہیں، جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں تقویٰ نہیں، جس میں جذب کی کیفیت نہیں۔ سب سے پہلے تبدیلی آتی انسان کے دل میں ہے۔ اور اسی طرح ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا گیا کہ اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں خود پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہمیں بھی نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے نا، ایک دفعہ ہمارے پاس بھیج دو، یہ کیا مشکل بات ہے، ایک دفعہ فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو اس طرح کی غلط باتیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام وہ کس سے لے اور کس سے نہ لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے نتیجے میں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو بھنچا ہوا اور تنگ کر دیتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اب یہاں شرح صدر آیا نا، یشرح صدرہ للاسلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نور ہوتا ہے جو دل میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے دل کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، یعنی تنگ ظرفی، تنگ دلی نکل جاتی ہے۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ شرح صدر عطا ہو گئی؟ فرمایا اس بات سے کہ کون دارالآخرت کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے اور کون دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے۔ اور موت کی تیاری میں جو شخص لگا رہے اس کو شرح صدر اللہ عطا کر چکا ہوتا ہے۔ کون سا مومن زیرک اور دانا ہوتا ہے؟ جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو شرح صدر یہ ہے۔ یہاں ہرجن آیا، ہرجن ایسا درخت ہوتا ہے جو بہت درختوں میں گھرا ہو۔ تو ظاہر ہے جب بہت زیادہ مخالفتیں ہو رہی ہوں تو اسلام پہ قائم رہنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر کیا؟ اللہ کا گھر، عافیت کا گھر۔ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟
اور وہ اس کا سرپرست اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں جنت دے دی، ہمیشہ یہ کہیں گے نہیں تمہارے عمل ہی بڑے اچھے تھے، ہمارے کیا خاک عمل ہونے ہیں، وہ تو اس کا ہی کرم ہے کہ وہ ہمیں دے دے گا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے کہے گا اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیے، یعنی خوب ورگلایا ان کو۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آن پہنچے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ اللہ بچانا چاہے گا یعنی جو خود کوشش کر چکے ہوں گے۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ اور یہاں جن اور انسانوں کی بات آئی، جن بھی انسانوں کی طرح ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق ہے اور ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، انہیں بھی دوزخ یا جنت ملے گی۔ سورۃ الرحمن میں دونوں سے مخاطب کر کے اللہ نے باتیں کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں تکذبان، اے گروہ جن اور انسان۔ اور جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، کہ برے لوگ جو ہیں وہ شیطان ہی ہیں۔ انسانوں کی طرح بعض نیک ہوتے ہیں، بعض بد ہوتے ہیں، اور جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ جن پہلے آسمانوں کی خبریں لاتے تھے لیکن اب ان سے یہ اختیار چھین لیا گیا۔ جب نزول قرآن شروع ہوا تھا تو پھر ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا تھا اور ان سے یہ اختیار چھین لیا گیا تھا۔ جنوں کو انسانوں پر کسی قسم کا اقتدار نہیں دیا گیا، وہ صرف وسوسے ڈال سکتے ہیں اور بہکا سکتے ہیں، اور انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھو اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے۔ نولی آیا نا تو اس کا مطلب ہے ملا دینا، قریب کر دینا، مسلط کر دینا، اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرتے رہے۔ اور اس موقع پر اللہ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو پھر یہ جواب دیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج ہم اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں۔ اور سورۃ ملک میں کیا کہا گیا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء الا فی ضلال کبیر۔ نہیں، ہم آئے تو تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا آپ کوئی چیز لے کے نازل نہیں ہوئے اور ہم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہاں یہ اعتراف کریں گے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے نا واقف تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یعنی اس ایسی جگہ کے لیے کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا، اگر دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسلام نہیں پہنچ سکا تو یہ اللہ جانے اور وہ لوگ جانے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے تو اتنا ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے رسول کہہ دو تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا ہوئی
کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے ایسا عمل کیا کہ میرے ساتھ غیر کو میرا حصے دار بنایا، میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شریک جو بناتے تھے، حصے مقرر کرتے تھے 3 چیزوں میں، اسے مسلم کی حدیث تھی کہ باغات ہیں، کھیتیاں ہیں اور جانور ہیں، تو ہر چیز میں سے اپنے معبودوں کا حصہ بھی رکھتے تھے اور اللہ کا بھی۔ اور اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی کمی آ گئی، مثلا کوئی بکری مر گئی یا کوئی چرا لی گئی، تو وہ اللہ کے حصے کی خیر ہے کم ہو جائے تو اس کو رہنے دیتے تھے، کوئی بات نہیں، اگلے سال ہو جائے گا حساب ٹھیک۔ لیکن اگر ان کے معبودوں کے حصے کی بکری مر گئی یا چوری ہو گئی تو اس میں انہوں نے اللہ کے حصے میں سے نکال کے شامل کر کے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کھیت جو تھا اس کی کسی جگہ پہ اگر جو اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس میں فصل اچھی نہیں ہوئی تو خیر ہے، اگلے سال اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے معبودوں کی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی تو اس میں وہ اللہ کا حصہ ڈال کے اس کو پورا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے کام بنانے والے ہیں، یہ دنیا میں ہمارے لیے سبب بناتے ہیں، ہماری دعائیں پہنچاتے ہیں، تو ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ وہ مانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں پیدا اللہ کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیا۔ اب اولاد کو قتل کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کے لیے تو پیدائش سے پہلے ہی حکم دیا جاتا تھا کہ جب ڈلیوری کا ٹائم آتا تھا تو پاس قبر کھودی ہوئی ہے، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو دکھانا بھی نہیں کہ اس کی محبت نہ آ جائے، اس کے اوپر محبت نہ آ جائے، ماں کو نہ آ جائے، کسی اور کو نہ آ جائے، تو فوراً اس کو پکڑ کے مٹی میں، یہ ان کی تیاری تھی۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ وہ کیونکہ بہت شادیاں، بہت بچے ان کے ہاں آتے تھے، تو اگر کسی کے اوپر زیادہ مشکل آ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں پال پا رہا تو پھر اس وقت بھی وہ اپنے بچوں کو اس طرح مار دیتے تھے۔ پھر تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی یعنی کسی بت کے اس پہ استھان پہ، مندروں میں اور استھانوں پر بچوں کو وہاں ان کے لیے مقرر کر دیتے تھے، یعنی یہ بھی قربانی تھی کہ ان کی کوئی زندگی نہیں، بس وہ وہاں کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ اور اسقاط حمل، ابارشن بھی، یہ بھی بچوں کو قتل کرنے کا ہی طریقہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، وہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام بالکل نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا۔ عنقریب اللہ انہیں اس چیز کی سزا دے گا۔ تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور جو جانور یہ مقرر کر دیتے تھے نا قربانی کے لیے، اس کے اوپر نہ سواری کرتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، نہ اپنا اس کے اوپر سامان رکھتے تھے۔ تو یہاں اس چیز کی کے بارے میں بتایا گیا، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی مرد کھا سکتے ہیں لیکن عورت نہیں کھا سکتی، اور اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہوگا پھر عورت کھا سکتی ہے۔ یہ کیا منطق ہے اس کی؟ یہ باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور ان کا بدلہ انہیں اللہ دے کے رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور ان سب باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں۔ جہالت کی بنا پر قتل کر دیا، یعنی بیٹیوں کو تو ویسے ہی قتل کرتے تھے، تو میں نے 2-3 طریقے ابھی اور بھی بتائے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے ذائقے بالکل جدا ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں
اور اللہ کا حق ادا کرو جب فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، کھاؤ اور اللہ کا حق ادا کرو، آتو حقہ یوم حصادہ۔ تو یہ امام تفسیر ابن کثیر کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کا اصل حکم مکہ میں سورۃ مزمل میں نازل ہو چکا تھا۔ مقدار زکوٰۃ اور نصاب کا تعین 2 ہجری کے حتمی حکم کے بعد کیا گیا۔ تو یہاں ان چیزوں کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ عشر بارانی، یعنی بارش سے جو فصل تیار ہو اس کا 1/10، اور جو خود آپاشی کر کے تیار کی جائے اس کا 1/20، اور جو قدیم خزانہ یا کان نکل آئے تو اس پہ 1/5 گورنمنٹ کو ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ 2.5% ہے، اور 40 بکریاں ہوں اور 5 اونٹ ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ باغات، کھیتیاں، مویشی، ہر چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، فرشا کہا گیا نا، تو اس کے 2-3 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو کھال ہوتی ہے اس سے فرش پہ بھی لوگ بچھا کے وہ کام بھی لیتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے رسول ان سے پوچھو، اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ یعنی خود انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا نا، زندہ پیدا ہوں گے تو دونوں کھائیں گے، اور اگر مردہ پیدا ہوں گے تو عورتیں مرد کھائیں گے صرف، اور اگر مردہ ہوگا تو پھر دونوں مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ خود ساختہ باتیں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح اونٹ کی قسم میں سے 2 اور گائے کی قسم میں سے 2۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اور علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ امراؤ بن لوہی تھا، ایک شخص جس نے ان عقیدوں کو رواج دیا تھا، جو بیان کیا نا کہ اگر زندہ ہیں تو مرد کھائیں گے، مردہ ہیں تو عورتیں بھی کھا لیں، اور پیچھے ہم نے پڑھا وہ صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ، میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے اختراع کی تھی۔ سب سے پہلے یہی شخص عرب، یہ بر صغیر سے بت لے کے گیا تھا عرب میں، پھر اس کا رواج اتنا پڑا کہ آج تک دیکھیں کیا تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ اے رسول ان سے کہو جو وہی میرے پاس آتی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے مردار، بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہیں، اور یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی 173 آیت میں ہم نے پڑھی، پھر سورۃ مائدہ کی 3 آیت میں ہم نے پڑھی، سورۃ الانعام ہے یہ، اس کی 145 آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ نحل کی 115 آیت میں، 4 جگہ پہ یہ قرآن پاک میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے نہیں بنائی یہودیت، نہ عیسائیت، نہ بدھزم، نہ ہندوازم، میں نے تو صرف اسلام بنایا ہے۔ اور ہر چیز کا دین اسلام ہے، صرف انسانوں کا اور جنوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو، حشرات الارض کو، ہر ایک چیز، پودے، جو چیزیں ہمیں لگتی ہیں نا کہ وہ جاندار نہیں ہیں، ان ہر ایک کو اسلام کی بنیاد پہ پیدا کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ہم نے ناخن والے جانور ان پر حرام کیے، اور گائے اور بکری کی چربی بجز اس کے جو پیٹھ یا آنتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب
یہ جو ہے یہ کراہت ہوتی ہے کہ بعض چیزیں ہم پسند نہیں کرتے تو نہیں کھاتے، وہ ہم ان کو حرام نہیں کر سکتے، ہمیں ان سے وہ پسند نہیں آتی، سوٹ نہیں کرتی. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تھی تو انہوں نے اس کو پھر حرام بنا لیا تھا. جیسے اونٹ اور اونٹ کا گوشت اور صافان، تو انہوں نے بعد میں ان کو حرام کر لیا تھا. اور بہت سی پاک چیزوں کو انہوں نے سرکشی کی بنا پر از خود حرام کر لیا تھا اپنے اوپر. اس میں شتر، مرغ، قاز، بط، گائے اور بکری کی چربی. تو کراہت جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو کہ بھئی دل نہ آئے، تو اس کی بھی 2-3 قسمیں ہیں. ایک طبی کراہت ہے کہ ویسے ہی کسی کو فطری طور پہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے اور وہ نہیں کھاتا، اس کو سوٹ بھی نہیں کرتی. اور ایک ہوتی ہے طبقاتی کہ کوئی گروہ، کوئی فرقہ، وہ کوئی خاص چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھاتے، تو وہ کراہت میں آئے گا، حرام میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح قومی کراہت ہوتی ہے کہ پوری قوم ہی کسی چیز کو پسند نہیں کرتی. تو اس طرح اس کو 3 طرح سے بیان کیا گیا. اور یہاں آیا کہ ان کے لیے حرام کر دیے ذی ظفر، کہ ناخن والے جو تھے جانور، ان پر سب ناخن والے جانور. تو ذی ظفر ان کو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہوں ایسے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جڑی ہوئی، جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ اور کاغ وغیرہ. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن بہت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہ ہے نا کہ جو اپنی جو کوتاہی ہوتی ہے اس کو قسمت پر ڈال دینا، اپنے اعمال پہ ڈال کر پردہ. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، عمل اپنا خراب ہوا، زمانہ خراب ہے. تو وہ بھی اس طرح کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ اس طرح کرتے. تو سارا کچھ اللہ پہ ڈال دینا. تو اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہمیں حق اور باطل کی پہچان سکھائی ہے، ہمیں شعور دی ہے، آگاہی دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، پھر ہمیں ایمان کو جذب کرنے کی توفیق دی ہے. تو پھر بھی ہم نہ سمجھیں. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے تم پیش کر سکو؟ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور اٹکل پچو باتیں کر رہے ہو. تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، حجت البالغہ. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، پھر اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. پھر اللہ تعالیٰ صرف جنت بناتے اور جیسے بنائی تھی تو بابا آدم کو نہ آزمائش میں ڈالتے تو سب وہیں رہتے، بس پھر یہ ہوتی زندگی. تو اللہ نے تو ایک امتحان سے گزارنے ہمیں. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. یعنی آج خود جو چیزیں حرام کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں. اے رسول ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. نیک سلوک ادب، تعظیم، اطاعت، خدمت، رضا جوئی. والدین کے اس حق کو قرآن میں توحید کے حکم کے بعد جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. یعنی سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. اب یہ فواحش، یہ ایڈلٹری وغیرہ کے لیے، سوڈومی، ایڈلٹری، ان نیچرل لسٹ، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جائز اور حلال رکھ دیا. صرف 3 لفظ ہی بولنے ہیں نا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. اس کے بعد ایک عورت تمہارے لیے جائز اور حلال ہو جاتی ہے اور پھر بھی تم غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے کے گئے تھے اوپر، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور ان کے پاس
بڑا صاف ستھرا تازہ گوشت ہے، لیکن وہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، ان کو وہ کھلایا جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ہوتے ہوئے زناکاری کرتے تھے۔ اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا؟ کہ قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، جنگ میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور باغی کو قتل کیا جا سکتا ہے، پھر رجم، ایڈلٹری کے نتیجے میں رجم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سیلف ڈیفنس میں اپنی جان کو بچاتے ہوئے، اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اپنی جان بچاتے ہوئے اس کو قتل کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں پکڑا جائے گا اس پہ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں دی، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لے لو۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا کہ اس میں استطاعت ہوتی ہے۔ لا یکلف نفسا الا وسعها۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کے خلاف جاتا ہو، اپنے خلاف بھی جاتا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور اللہ کے عہد کیا ہیں؟ سارے، سب سے پہلے تو وعدہ رست کر کے آئے ہیں ہم، پھر کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ارکان اسلام، ارکان ایمان، پھر دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے عہد ہیں۔ اور اللہ نے ان باتوں کی ہدایت تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم غلط روش سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ تو اللہ کی کتاب اپنے مقصد کے اعتبار سے ہدایت ہوتی ہے اور اپنے ثمرات اور انجام کے لحاظ سے رحمت ہوتی ہے۔ ہدایت اس کو دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اور پھر اس کو جنت ملتی ہے۔ اور شاید کہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں اتباع آیا نا، اتباع کرنا، اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، فاتبعوہ، ایک ہوتا ہے اطاعت، تو دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ اطاعت ہوتی ہے جس چیز کا حکم دیا جائے، اللہ کے سارے فرمودات جو قرآن میں ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور اتباع ہوتا ہے کہ جو اس میں شامل نہیں بھی ہے، یعنی وہ کرنا جو کسی کو کرتا ہوا دیکھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں، اگر ہم اس محبت میں کھاتے ہیں وہ چیزیں کہ ہمارے رسول کو بڑی پسند تھی، یہ اتباع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے نماز کے دوران ایک پاؤں کا جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، تو سارے صحابہ کرام نے اپنے اسی پاؤں کا جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھے کہ آپ سب نے یہ جوتا کیوں اتارا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اتارا تھا یہ اتباع تھا، اس کا قرآن میں تو نہیں حکم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جوتا ناپاک ہے، اس کو اتار دیں، میں نے تو اس لیے اتارا تھا، تو اس کو اتباع کہا جائے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب سو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی۔ اب کفار مکہ پہلے کہتے تھے نا ہمارے پاس کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں آیا، تو ہم کیسے ہدایت حاصل کریں، تو اب نہیں تم کہہ سکتے، اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہود و نصارہ جو کہتے تھے ہمیں ماننا پڑتا تھا۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک دلیل روشن، ہدایت اور رحمت آ گئی، پھر ہدی و رحمہ کا ذکر آ گیا۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں
انہیں اس کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کے رہیں گے۔ کیا اب لوگ منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آن کھڑے ہوں یا تمہارا رب ہی آ کے کھڑا ہو جائے؟ رب کی بعض سری نشانیاں تو نمودار ہو گئیں، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی، پھر کسی شخص کو اس کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے رسول ان سے کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دیکھیں یہ تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہودیت اور نصرانیت ایجاد کر لی تھی، لیکن آج ہم نے اسلام کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ بے حساب فرقوں میں ہم بٹ چکے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہنے سے نہیں چوکتا۔ لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اس وقت کہی گئی، لیکن آج بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 دوزخی ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو یہ ان کی بھی بات ہو گئی۔ یقیناً ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کے آئے گا 10 گنا اجر پائے گا، اور جو بدی لائے گا تو بس اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے رسول کہو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا کہو کہ میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے رب کے لیے ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہی سب سے پہلا سر جھکانے والا بنوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر دوں؟ حالانکہ وہی تو رب ہے ہر چیز کا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وہ تمہارے اختلافات کو کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ یہ دیکھو یہ کیا کہا گیا کہ خلیفہ بنایا، تو خلیفہ ہوتا ہے ڈیلیگیٹڈ پاورز، جس کے پاس ہو عطا کی گئی پاور، عطا کی گئی قوت۔ تو انسان کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہوا ہے، اور یہ کہ تمام انسان زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ نے اپنی مملوکات میں سے بہت سی چیزیں ان کی امانت میں دی ہیں، وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان پر اختیار ہوتا ہے مکمل ان کا، اور پھر ان خلیفوں میں بھی مختلف درجے رکھے ہیں۔ دیکھیں ایک اگر یونٹ کو گھر کے کو دیکھ لیں تو مرد اور عورت دونوں خلیفہ ہیں۔ عورت کے اوپر اور ذمہ داریاں، مرد کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں، اور پھر باپ کے اختیارات بھی ہیں، ماں کے اختیارات بھی ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں سوال ہوں گے قیامت والے دن۔ یہاں یہی چیز بتائی گئی کہ کسی کو کسی پر فوقیت دے دی، کسی کو زیادہ اختیارات دے دیے، کسی کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دیا، کسی کو کسی انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بنا دیا، کسی کو بہت زیادہ علم دے کے کسی علمی درسگاہ کا ہیڈ بنا دیا۔ تو اس کے پھر جتنے اس کے اختیارات زیادہ ہوں گے، اس سے پوچھ گچھ بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو ہم سب خلیفہ ہیں اللہ کی زمین پر، اور یہ امتحان گاہ ہے۔ پوری زندگی ایک امتحان ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو کس طرح استعمال کیا، کہاں تک امانت کی ذمہ داری کو سمجھا، اس کا حق ادا کیا، اور کس حد تک اپنی قابلیت یا ناقابلیت کا ثبوت دیا کہ خلیفہ نے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نا کہ میں نے سب کے حصے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ساری چیزوں کے خود ہی مالک بن بیٹھنا ہے۔ قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہم تو بنتا ہے مسلمان۔
یہ چیزیں، یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو خلافت کا حق ادا کر سکیں گے۔ سورۃ الانعام مکمل ہوئی، اگلی سورۃ الاعراف ہے۔ یہ انعام کی جوڑا صورت ہے، مثنا صورت ہے۔ سورۃ انعام میں اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، پہلی قوموں کے حوالے سے انجام سے باخبر کیا گیا، اور اس میں صاف صاف دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اعراف کا مطلب ہوتا ہے، یہ عرف کی جمع ہے، گھوڑے کی پیشانی کی چوٹی اور مرغ کی کلگی۔ پھر یہ لفظ مینار اور برجی کے لیے استعمال ہونے لگا، اور یعنی کسی اونچی دیوار یا پہاڑی پر جو بنائی جائے جہاں سے تمام اطراف کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ یہ اعراف یعنی جو یہ برجیاں اور مینار ہیں اس دیوار پر ہوں گے جہاں سے لوگ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر سکیں گے، یعنی اس کو اعراف۔ عارفہ ہوتا ہے جان لینا، پہچان لینا، یعنی جب کوئی چیز بلندی پہ ہوتی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ مکی تھی، اس کے بعد 4 صورتیں متواتر ہم نے مدنی پڑھی، اور سورۃ انعام بھی مکی اور یہ بھی مکی۔ اور اس کا جو قرآن میں نمبر ہے، یعنی مصحف کی جو ترتیب ہے وہ 7 ہے، یہ 7ویں ہے ترتیب کے لحاظ سے، لیکن اس کی نزولی ترتیب 39 ہے۔ 39 اس کی یعنی نزول کے حساب سے اس کا یہ نمبر ہے، اور اس کی 163 سے 171 تک آیات مدنی ہیں جن کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس طرح ہوا ہے بہت سی صورتوں میں، اور 206 اس کی آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ صرف ایک ہی صورت کے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو ریپیٹ بھی کیا گیا ہے۔ جیسے الف لام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 صورتیں ہیں، اور اس طرح اور بھی میں آگے بتاتی جاؤں گی، لیکن یہ صرف ایک واحد صورت ہے جو اس طرح شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ تو کتابن عام طور پہ صورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ تمہارے دل میں اس سے جھجک نہ ہو، اور اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یعنی منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ۔ حرجن میں نے بتایا تھا، جھاڑی، ابھی میں نے بتایا گھنی جھاڑی ہوتی ہے جس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان اپنا راستہ صاف نہ پا کر انسان یعنی تنگی میں آتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ لوگ بہت زیادہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کوئی کمی ہو جو یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر بتایا جاتا تھا کہ اے میرے رسول، نہ اس کلام میں کوئی کمی ہے نہ تیرے بتانے میں کوئی کمی ہے، کمی تو ان کے اپنے دلوں کے اندر ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ ان کو خبردار کرتے رہیں۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کو کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ کوئی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو کہیں گے شرمندہ سر جھکائے ہوئے آئے تو تھے، ہم نے ہی نہیں مانا تھا، ہم نے جھٹلا دیا تھا۔ بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان سے باز پرس کریں گے، اور جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کس حد تک ادا کیا تھا اور انہیں کیا جواب ملا۔ دیکھیں یہاں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام اگر شروع میں ہو اور مشدد نون ہو تو یہ انتہائی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ان سے باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے، اور رسولوں سے بھی کریں گے ضرور، دونوں کو ایک ہی طرح کہا جا رہا ہے۔ رسولوں سے پوچھیں گے تم نے پیغام دیا تھا، تو وہ تو کہیں گے یا باری تعالیٰ ہم تو آپ کا سارا پیغام پہنچا کے آئے تھے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ان کا پیغام آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا، وہ کہیں گے جی آیا تھا۔
ہم نے ہی جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اور ہم نے ہی خسارہ اپنی جانوں پر اٹھایا تھا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے؟ غائب نہیں، دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، اور اوپر بیٹھ کے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ علم نہیں ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور وزن اس دن حق ہوگا۔ تو حق کا کیا مطلب ہوگا کہ میزان عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ حق کے سوا کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا، اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا وزن حق ہوگا اتنا ہی وزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا جائے گا، چاہے باطل کی زندگی دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کے انڈے کو اندازہ کریں، چونٹی نظر نہیں آتی تو انڈا کہاں سے نظر آئے گا؟ ذرہ اس کو کہتے ہیں، کہ اتنی چھوٹی اور معمولی چیز کو۔ اور اس دن صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، عمل کو بھی تولا جائے گا، اور عمل کو جسم ادا کیا جائے گا، عمل کو جسم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس لیے کہ نیت کا، اخلاص کا، اور اللہ کی محبت کا، تقوی کا، سب کا وزن ہوگا کہ کتنے اخلاص سے، کتنا سیلف لیس ہو کے اللہ کے لیے۔ ریام ناس تو نہیں تھی، یہ تو خواہش نہیں تھی کہ دنیا مجھے سخی کہے۔ تو وزن کرنے کا اللہ کا اپنا ہی پیمانہ ہوگا، اپنا ہی ترازو ہوگا، اور ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں رہیں گے، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، کیونکہ وہ ہماری بہت سی صورتوں میں اس طرح کے مضامین آئے ہیں۔ اور اس دن سب سے زیادہ وزنی چیز دو ہوں گی، ایک صبر اور ایک اخلاق۔ صبر کو کے لیے اللہ تعالیٰ میزان عدل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کو صبر اتنا پسند ہے کہ اس کا کہیں گے کہ میں بدلہ خود دوں گا، جیسے روزے کا ہے۔ صبر کے لیے اللہ نے کوئی ترازو ہی نہیں بنایا ہوا کہ اس کا تو میں نے اجر دینا ہے۔ اور اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ اس دن یعنی سبقت لے جائے گا۔ دو چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین اور اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو شکر ادا کرنا تو ہماری سرشت میں ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، وصورکم فاحسن صورکم، ہم نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی خوبصورت صورت بنائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی خود تعریف کر رہے ہیں، اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اعلیٰ درجے پہ، اشرف المخلوقات کے درجے پہ رکھا میں نے تمہیں۔ اور پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے، فرمایا یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گمان کرے، نکل جا یہاں سے، در حقیقت تم لوگوں میں سے ہیں جو ذلت چاہتے ہیں۔ تو شیطان کو قد کیا ہوئی تھی کہ اس مٹی کے بنائے ہوئے میرے پر فوقیت دی جا رہی ہے، انا خیر منہ، لے آیا نا بھی اسی کا ترجمہ میں نے کیا کہ اس کو تم نے یا باری تعالیٰ مٹی سے بنایا اور مجھے بنایا آگ سے، تو میں تو عرفہ و اعلیٰ ہوں، میں اعلیٰ نسب ہوں۔ مٹی پاؤں میں روندی جاتی ہے اور آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی تو زمین پہ گرتی ہے، لوگوں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، اور آگ اپنی شکل بڑی آسانی سے بدل لیتی ہے، جب مٹی آسانی سے شکل نہیں بدل سکتی بلکہ اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے میں تو بہت بہتر ہوں۔ اور اس کے نتیجہ کیا ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور مٹی اس میں سے اتنی پیداوار خلق خدا ساری پلتی ہے اس پہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں انا خیر منہ ہوں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے،
اور بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، میں آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اس نے ابلیس کے گناہ کیا تھے؟ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، بڑا عزت والا تھا، یہ جن تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کو شامل کر لیا گیا تھا فرشتوں میں، اور لیکن وہ اپنی سرشت نہ چھوڑ سکا، پھر اس کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ تو پھر اس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس نے تکبر کیا، پھر اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر اس نے حضرت آدم کو بڑا حقیر سمجھا، اور پھر اس نے شرمندہ ہونے کی بجائے وہ ڈھٹائی پہ اتر آیا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے توبہ نہیں کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی نسبت توبہ کی اور اپنے گناہ کو بخشوا لیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، جا تجھے مہلت ہے۔ بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، مومنین کی ایک جماعت کے علاوہ سب نے اس کی پیروی کی، یہ سورۃ سبا کی 20 آیت ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالنا، اور پیچھے سے مراد دنیا پر فریفتہ کرنا، اور دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنا، اور بائیں سے مراد گناہوں کو مرغوب بنانا ہے۔ تو یعنی میں ہر سمت سے آؤں گا، ہر جہت، ہر پہلو سے انسان پر حملہ کروں گا، اس کے مشاہدات، احساسات، جذبات، خیالات، خواہشات، ہر طرف سے ان کے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا، اس کے فکر، فلسفہ، علم، ادراک، تحقیق، تنقید، تصنیف، تالیف، ادب، آرٹ، لٹریچر، ہر جگہ اس کی تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، کلچر، فیشن، سیاست، مذہب، ہر چیز کے اندر میں فساد پیدا کروں گا، کوئی میں اس کی نہج چھوڑوں گا نہیں، کوئی میں اس کا رخ چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اجازت دی ہوئی ہے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھود دی گئیں۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے اس وجہ سے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تمہیں بادشاہی نہ مل جائے، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے۔ اور اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ دیکھیں قسم، یہ جھوٹی قسمیں جو ہماری رگوں میں دوڑتی ہیں نا، انسان کی رگ میں دوڑ رہی ہیں جھوٹی قسمیں، یہ شیطان کی ودیت ہے، شیطان کی عطا کی ہوئی نعمت ہے یہ۔ اور شیطان کے بار 3-4 ہیں۔ سب سے پہلا شرک ہے، پھر فحاشی ہے، کپڑے اترواتا ہے، وہاں بھی اس نے یہی کام کیا، دنیا میں بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ تمنائیں دلاتا ہے اور مستقبل کے فکر میں ڈالتا ہے۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا، اور انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ دیکھیں حیا غیر جو ہے وہ فطری طور پہ انسان میں ہوتی ہے، ان کو کس نے بتایا تھا؟ اور انہوں نے لباس جنت کا اللہ نے دیا ہوا تھا جو اس جرم کی وجہ سے ان سے چھین لیا گیا۔ تب اس کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ 3 لوگ تھے نا، اماں حوا اور بابا آدم اور شیطان، ایک دوسرے کے دشمن کے جن اور انسان بھی ایک دوسرے کے شیطان جو ہے وہ اور انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن، اور 2 انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، میاں بیوی کا دشمن، بیوی خاوند کی دشمن، یعنی انسانوں کے اندر بھی دشمنیاں رہیں گی۔ اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور تم کو جینا اور وہیں جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو نکالا جائے گا۔ اور اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت ادریس نے روئی سے کپڑا بنایا اور وہ سیتے تھے،
اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کو جسم لباس کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ان کو، تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، تو لباس بھی انسان کا عیب چھپاتا ہے، اس کو وقار عطا کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ۔ لیکن پھر کیا کہا گیا کہ تقویٰ بہترین لباس ہے، کہ جتنا مرضی ڈھانپ کے لباس پہنا ہو، دل میں گناہ ہے تو پھر وہ لباس نہیں کہلائے گا۔ یعنی یہ جو تقویٰ کا لباس ہے، اس کی بنیاد کیسے ہوتی ہے؟ حیا سے، خشیت الہی سے، احساس ابدیت سے، کہ تقویٰ کا لباس اس طرح بنتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر فتنے میں مبتلا کر دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو وہاں سے نکالا اور ان کے لباس اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو یعنی لباس ہم آپ لوگوں نے پہن کے گناہ کیا ہوا ہے، اس کو پہن کے آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، یا تو ہم سے کپڑے لو، اہل قریش کہتے تھے، اور یا پھر اس کو اتار دو۔ تو عورتیں ایک انکمپلیٹ سی کوئی چیز پہنتی تھیں اور مرد بالکل برہنہ طواف کرتے تھے، تو اس چیز سے روکا گیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے ایسا ہی کیا تھا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور بات کہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ برہنہ طواف کرو، اور کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو ہمیشہ راستی کا حکم دیا، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ 29 آیت سورۃ الاعراف تک ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ ہم 30 سے کل سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔